वेलकम बैक। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ कर लिया। कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में बड़ी तबाही हुई, मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। ईरान मुकाबले में ज़बरदस्त रहा। नेटो समिट के दौरान गुफ्तगू में ये भी कहा जंगबंदी ईरान समेत सबके लिए बड़ी कामयाबी है। ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास तेल है। ईरानी बहुत स्मार्ट हैं, जल्द बहाली कर लेंगे। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी जंग हुई जैसे दो बच्चे स्कूल के मैदान में लड़ते हैं। नेटो चीफ ने लुक्मा दिया और फिर डैडी को तब सख्त जबान इस्तेमाल करना पड़ती है। Tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great, but they're not going to be building bombs for a long time. It's a very equal agreement. They both said that's enough. I think it was just a tremendous victory for everybody. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, सदर ट्रंप और अमरीकी मीडिया के मतजाद दावे। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। सदर ट्रंप ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा ईरानी जौहरी तंसीबात हमले में ख़त्म हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भी ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी शुरू की तो इस पर फिर हमला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में अमरीका ने बड़ी अहम कामयाबियां हासिल की, पर दो जौहरी साइट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। दी हेग में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा CNN की रिपोर्ट जाली है, उन्हें रेटिंग नहीं मिल रही। न्यूयॉर्क टाइम्स को सदर ट्रंप ने नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स करार दिया। This attack, it was a complete obliteration. The other group, Iran, said, let's stop this. 2 Iranians went down to see it and they called back and they said this place is gone. So it's just fake news by CNN, which has got no ratings. It's a failed network. CNN, which, as you know, very few people are watching. The New York Times, I call it the failing New York Times. Everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. The last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. ईरान अब बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई के इदारे IAEA से तावन नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी है। कौमी सलामती और खारजा कमेटी ने बिल पेश किया। 223 में से 221 सरकार ने हिमायत में वोट दिया, किसी ने मुखालिफत नहीं की और सिर्फ एक रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हतमी मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और मुआयने के लिए एजेंसी को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। अमरीका और ईरान में जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी मंदूब बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरान से जामे अमन मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। मुस्तक़बिल में किसी भी मुआहिदे के तहत ईरान को यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं मिलेगा। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह की जा चुकी हैं। हमले का मकसद ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को तारीख़ी फ़तह करार दे दिया। एक खिताब में कहा कि यह फ़तह कई नस्लों तक याद रखी जाएगी। हमने अपनी बका को दरपेश दो फौरी ख़तरात का खात्मा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइल को आज तक वाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। जुनूबी गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 7 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। 16 शदीद जख्मी हैं। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी का कहना है मंगल को जुनूबी गजा की पट्टी में झड़प के दौरान उसके प्लाटून कमांडर समेत 7 एहलकार हलाक हो गए। एक अलहदा वाक़े में जुनूबी गजा ही में एक और इसराइली फौजी शदीद जख्मी भी हुआ। 7 फौजी खान यूनुस में उस वक्त मारे गए जब उनकी गाड़ी के नीचे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया। गजा में लड़ाई के दौरान जून से अब तक 19 और अक्टूबर 2023 से अब तक 861 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं।
قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے دورہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت کی۔ بیجنگ میں ہونے والے اجلاس میں عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کا موقف کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی مشیر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، جس میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل سید داستہ منیر، وزیر داخلہ اور اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی۔ فیلڈ مارشل سید داستہ منیر نے کہا کہ پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم شہداء کے قرض دار ہیں۔ شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر معیز سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید کا جسد خاکی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں کلفٹن انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، کروڑ پتی گھریلو ملازمہ کی ایک اور گاڑی برآمد کر لی گئی ہے۔ 25 سے 30 لاکھ روپے میں خریدی گئی گاڑی ملزمہ کے بیٹے کی نشاندہی پر کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں، سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا اس پر۔ دیکھیں، پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو کچھ گاڑیاں تو اس سے پہلے ہی برآمد کر لی گئی تھی۔ بڑی لگژری گاڑی دوران گرفتاری سے برآمد ہوئی تھی، موٹر سائیکل بھی ملی تھی۔ جب اسے تفتیش کی گئی تو انکشاف ہوا یہ 1-2 سالوں سے نہیں، 10 سے زائد سال جس بنگلے میں کام کری تھی، آہستہ آہستہ یہ چوری کرتی تھی۔ اس کے بیٹے سے تفتیش کی گئی تو بیٹے کی نشاندہی پر ایک اور گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ اب تک اس سے 3 گاڑیاں، موٹر سائیکل اور دیگر سامان اس سے برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ بنگلے کے مالکان کا یہ دعویٰ ہے کہ کروڑوں روپے ان کے گھر سے چوری ہوئے۔ یہ انکشاف ان کو اس وقت ہوا جب ان کے گھر کے کچھ زیورات نہیں ملے تھے۔ اس کے اوپر شک کیا کیونکہ یہ اسی کمرے کی صفائی کرتی تھی جہاں پر زیورات رکھے ہوئے تھے۔ اب تک 5 کروڑ مالیت کی جائیدادیں اس کے پاس سے سامنے آ چکی ہیں، جن میں لگژری گاڑیاں ہیں، دکان ہے، گھر ہے اور پرچون کی دکان بھی اس نے اپنے بیٹے کو کھول کر دے رکھی تھی۔ پولیس کہتی ہے اس سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ اس گروہ کے اس نے باقاعدہ اپنے 2 ملازمین بھی رکھے تھے۔ بیٹے کے ساتھ یہ پہلے گھروں میں جا کے ملازمت کرتی، گھروں کی صفائی کرتی، اس کے بعد اپنی ہی ڈرائیور کو بلواتی اور لگژری لائف اسٹائل گزارا کرتی تھی۔ پولیس اس سے مزید تفتیش بھی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل IG آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بہاولپور میں مسجد ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ دہشت گردوں سے IEDs، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی۔ را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی۔ آپریشن ماؤنٹ کیا، اس کا نام آپریشن یلغار تھا اور ایک بہت بڑا ٹیررزم کا ناکام بنایا منصوبے کو۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے 6 سہولت کاروں کو گرفتار کیا۔ توبہ ٹیک سنگھ سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ نقشے برآمد کیے ہیں۔ بہاولپور میں ایک بندہ گرفتار ہوا ہے، را کا سہولت کار ہے اور دبئی کے ذریعے جو فنڈنگ آتی تھی ٹیررزم کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا۔ بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے 2 ایسے افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں جو بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس سے براہ راست IEDs حاصل کر چکے تھے۔ CTD کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق بہاولپور کی ایک مسجد اور ایک ریلوے اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا۔ بھارتی افسران میجر رویندر راٹھور اور ایک انسپیکٹر سنگھ ہیں، ان کی کچھ آڈیوز وہ بھی انٹرسپٹ کی ہیں جس میں پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور باقی جو حساس مقامات ہیں ان پر حملے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ SSP شعیب میمن کہتے ہیں ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، حساس مقامات کی معلومات جمع کرتے تھے۔ ملزمان کا رابطہ BSF کے کرنل سے تھا۔ گرفتار ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان گرفتار کیے ہیں قائد آباد کے علاقے سے ملک دشمن ایجنسی را کے لیے کام کرتے تھے۔ محمد خان بریو، جمن ملا، اختر فوجی اور غلام قادر 2009 سے یہ
بھارت کی ایجنسی را اور BSF کے کیمپ نمبر 59 میں کرنل ہیں رنجیت، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. فوجی تنصیبات ہیں یا نیم فوجی تنصیبات ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، فگرز ہیں، تصاویر ہیں، جیو ٹیگ لوکیشنز ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا 2009 سے. 4 عدد گرنیڈ ہیں، ایک SMG رائفل ملی ہے، MP5 ملی ہے، 2 پسٹلز ہمیں ملے ہیں ان کی کسٹڈی سے. چاروں لوگ پاکستانی ہیں، ڈسٹرکٹ سجاول کے اور تعلقہ جاتی کے رہنے والے ہیں. ہماری سے بادل روم آگے جا کے واپس آئے تھے. ان میں ایک ستار تھا، ایک بھائی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ آگے انڈیا والوں سے ملتے. 59 لکھا ہوا تھا اور اندر گاڑیاں آ رہی تھی جا رہی تھی. BSF کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی اور وہاں پہ ایک بندہ ہوتا تھا جو ادھر آتا تھا پیلروں کے پاس. اس کا نام تھا چاچا سمو کہہ رہے تھے. ریسیو کر کے یہاں سے لے کے جاتے تھے. تو 2-2.5 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ ان کو لگ جاتا تھا اور وہاں سے واپسی آتے تھے. آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے. چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں. جسٹس منصور علی شاہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات کی درخواست پر ریمارکس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وکیل نے کہا فوری مسئلہ ہے، KP کا بجٹ سیشن چل رہا ہے، بانی PTI سے ملاقات کی درخواست فوری سنی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مخالفین کی سازش تھی کہ ہم بجٹ پاس نہ کریں اور معاشی ایمرجنسی کی بنیاد پر گورنر راج لگ جائے، لیکن ہم نے بجٹ پاس کر کے سازش ناکام بنا دی. ہم ٹائم لائن کے مطابق بجٹ پیش نہ کرتے تو نااہل ہو جاتے. بانی کے حکم پر حکومت ختم کر دوں گا، لیکن بانی ایسا نہیں چاہتے. پہلے کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا ہے بجٹ پیش نہ کر. پروسیجر کو ہم نے شروع کیا تو خان صاحب نے کیا کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے، اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نااہل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر گورنر راج لگا کے جو ہے KP گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک سازش تھی کہ چلو یہ نہیں رہیں گے تو کم از کم پھر اپنے بندے بٹھا کے پھر ہم سے جو کرا لے. دیکھو عمران خان کو جواب دے ہوں. عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں 1 منٹ میں ختم کر دوں. مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے اور وہی کل ثابت ہوگی. مائنس عمران خان کی جو باتیں ہیں نا یہ مفروضے ہیں. مائنس عمران خان تو وہ سوچیں کہ جو عمران خان کے کوئی وارث ہو. ہم تو ورکر ہیں. میرے بارے میں یہ باتیں کرنا تو بالکل ہی میرے خیال میں بیوقوفی ہے. نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی PTI کو ان کی بہن اور پارٹی نے ہی مائنس کر دیا. علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا. عظمہ بخاری نے کہا علی امین نے بطور چیف ایگزیکٹو بجٹ منظور کرایا ورنہ گھر جانا طے تھا. علیمہ خانم گروپ اور PTI کا سوشل میڈیا سیل علی امین کے خلاف مہم چلا رہا ہے. PTI وفاق میں 3 گروپوں اور KP میں 3 الگ گروپس میں تقسیم ہے. خیبر پختونخوا 12 سال سے ریلو کٹوں اور کرپ ٹولے کے رحم و کرم پر ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صوبائی بجٹ پاس نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں بجٹ پاس ہو کیا ہے. PTI خیبر پختونخوا والے دھڑے نے فیصلہ کر لیا ہے مائنس بانی کے ساتھ آگے چلیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KP تابع دار ہیں. PTI والے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کریں گے. یہ فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں کہ کبھی بھی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ اس اسمبلی کو ختم کریں گے تو کرپشن کہاں سے کریں گے. گوہر علی خان کی کہ بجٹ پاس ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. علیمہ خان کہہ رہے کہ میرے بھائی کو مائنس کر دیا. تابع دار شخص ہیں ہمارے CM صاحب، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے اس کو نبھاتے ہیں. تو پھر اس میں پھر ڈیفینیٹلی کبھی کبھی اپنے بانی چیئرمین اس کو ڈش بھی کرنا پڑتا ہے. کئی موقع پہ ان کو ڈش بھی کیا. PTI کے 2 چیپٹر ہیں، ایک اسلام آباد چیپٹر ہے، ایک KP چیپٹر ہے. KP چیپٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مائنس عمران خان ہی ہم آگے چلیں گے. آدھا پاکستان غربت کی سطح پر پہنچ گیا ہے لیکن ہمارا حکمران طبقہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے میں مصروف ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں موجودہ ٹیکس کا نظام انصاف پر مبنی نہیں ہے، تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں کہا گیا کہ ریلیف دیا جائے گا. ریلیف تو کوئی کہیں نظر نہیں آتا. حکومت کی ذمہ داری تھی اپنے اخراجات میں کمی کرتی، لیکن آپ کو کسی مد میں بھی حکومت کے اخراجات میں کمی نظر نہیں آتی. آدھا پاکستان تقریباً پاورٹی کی سطح پہ پہنچ گیا، لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے میں مصروف. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں
کہ وہ چوری کریں. آپ نے کوئی اصلاحات نہیں دی, آپ نے کوئی اپنا طریقہ نہیں بدلا. اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ حالات درست نہیں ہو سکتے. اپنے اخراجات میں کمی کریں, PSDB کو کم کریں, ریلیف دیں کہ ملک کی انڈسٹری گرو کر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بریڈ اسٹریٹ کے سروے میں پاکستانی کنزیومر انڈیکس 2022 کے بعد بہت اچھا رہا. مہنگائی میں کمی اور ملازمتوں میں اضافہ ہوا. سروے میں کہا گیا ہے پاکستان کے اگلے 6 ماہ کا آؤٹ لک بھی بہت اچھا ہے. شرح سود اور قرضوں کی ادائیگیوں میں کمی کے سبب دفاعی اور دیگر بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. تمام صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کو ملائیں تو 4000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. ہم سنتے رہے ہیں کہ منی بجٹ اب آیا, but none of that has actually transpired. The policy rate coming down and the debt servicing coming down by 800 billion rupees to have that fiscal space available through which we are funding other areas including defense. Subsidies are actually going down next year. Gone are the days when the Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. Expenditure کی بات کرتے ہیں تو it has to start from the top. وہ ساری ڈیجیٹلائزیشن کی اس وقت ایفرٹ ہو رہی ہے. مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں شفافیت لائی جائے, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ لایا جائے. جو PSDP ہے وہ 1 ٹریلین ہے, لیکن اگر آپ سارے صوبوں کا ADPs ملائیں تو it's more than 4 ٹریلین. کراچی میں چینی مافیا سرگرم, فی کلو قیمت مزید 10 روپے بڑھا دی. غریب عوام پریشان, انتظامیہ خاموش تماشائی. ارشد خان کی رپورٹ. کراچی میں ایک بار پھر چینی کی قیمتوں نے اڑان بھر لی. غریب عوام پریشان, حکومت خاموش اور چینی مافیا سرگرم. اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی جس طرح چینی اس طرح 100 اشیاء ایسی ہیں جس پہ 20 روپے 50 روپے بڑھ گئے ہیں. 5 کلو لینا آیا تھا, میں اب 2.5 کلو لے کے جا رہا ہوں. چند دن پہلے جو چینی 175 سے 178 روپے کلو دستیاب تھی, وہ اب 190 روپے کلو سے بھی تجاوز کرتی جا رہی ہے. 1-2 روپے رکھ کے ہم چیز دے دیتے ہیں تو پیچھے سے مہنگی آئے گی تو ظاہری بات ہے پھر ہمارا بھی پروفٹ جو ہے اوپر چلا جائے گا. عوام کہتی ہے منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے, ورنہ چینی مافیا یوں ہی غریب عوام کا خون چوستے رہیں گے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ اشرف خان, ARY نیوز, کراچی. گلگت بلتستان کے وادی ہنزا میں عطاباد جھیل میں پانی کا بڑا ریلا آ گیا ہے. جھیل کے ساتھ قائم ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا. ضلع انتظامیہ نے بتایا ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. سیلاب سے ہوٹل کی بیرونی دیواروں کو نقصان پہنچا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو, گورنر سندھ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. گورنر سندھ کی آئینی درخواست کی سماعت اسلام آباد میں ہوگی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کہا گیا کہ یہ آئینی معاملہ ہے, پرنسپل بینچ میں ہی اس کی سماعت ہوگی. درخواست میں یہ کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا. قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو اجلاس کرنے سے نہیں روکا گیا. تصاویر اور ویڈیو سے واضح ہے قائم مقام گورنر کو مکمل پروٹوکول دیا گیا. راولپنڈی میں 3 کمسن بچوں کے قتل میں ماں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خاتون نے مبینہ طور پر بچوں کو زہریلا دودھ پلا دیا. بچوں کی موت کے بعد خودکشی کی کوشش بھی کی. بابر ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں. گزشتہ روز مقامی پولیس اور ریسکیو 1122 کو محلہ راجہ سلطان میں زہریلا دودھ پینے سے بچوں کی موت کی اطلاع دی گئی. ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ گھریلو ناچاکی کی بنا پر ماں نے دودھ میں زہر ملا کر بچوں کو پلا دیا. گھر کا چراغ بجھ گیا, چھوٹے چھوٹے 3 جانیں تھی وہ ضائع ہو گئی. زہریلا دودھ پلانے کے بعد ماں نے بھی خودکشی کی کوشش کی. ریسکیو 1122 نے بچوں کی لاشیں اور خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں ہولی فیملی ہسپتال میں منتقل کیا. مقتول بچوں میں 4 سالہ منسا, 2.5 سالہ نویل اور 8 سالہ مرشبہ شامل ہے. بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر میاں بیوی کوئی جھگڑا ہے, لڑائی ہے, کچھ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے نا. ڈبل سٹوری گھر ہے اپنا, لڑکا پکا ملازم ہے, ہوتا ہے نا کوئی غربت والی بات, کچھ بھی نہیں. لاشیں برسا کے حوالے کی گئی, جس کے بعد بچوں کی تدفین مسیح برادری کے مقامی قبرستان میں کی گئی. دکھ کی بات یہ ہے کہ اب وہ بچے اس زمین پر نہیں اور خاندان کو جڑ گیا. بچوں کے والد سالم پرویز کی درخواست پر قتل کا مقدمہ اس کی اہلیہ کے خلاف درج کیا گیا. زہریلا دودھ پلا کر 3 معصوم بچوں کی جان لینے والے معاملے پر پولیس نے ماں کو گرفتار کر لیا ہے. کیمرہ مین مبشر نظر کے ساتھ بابر ملک, ARY نیوز, راولپنڈی. ماسکو میں ہولناک واقعہ, بیلاروسی سیاح نے 1.5 سالہ ایرانی بچے کو اٹھا کر پٹخ دیا.
بچہ ماں کے ساتھ ایران میں جاری تنازع کے باعث افغانستان کے راستے روس پہنچا تھا۔ غیر ملکی سیاح نے بچے کو تنہا پا کر زمین پر پٹخ دیا۔ واقعہ CCTV میں ریکارڈ ہو گیا۔ ایرانی بچے کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی شدید ضرب لگی۔ ایرانی بچے کو نازک حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جو کوما میں چلا گیا۔ ملزم غیر ملکی سیاح 31 سالہ ولادیمیر وٹکوف کا تعلق بیلاروس سے ہے۔ ایرانی بچے کی ماں چند میٹر کے فاصلے پر تھی۔ ملزم نے ارد گرد دیکھ کر بچے کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ ملک میں مانسون کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں صبح سویرے بارش نے جلتھل لے کر دیا ہے۔ وزیر آباد، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بادل برسے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں 2 جولائی تک بارش کی پیشگوئی ہے۔ آج سے 28 جون تک کراچی، حیدرآباد اور سکھر سمیت سندھ اور بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے بعد قدرت مہربان، مونسون کا آغاز، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے تیز بارش نے جلتھل ایک کر دیا۔ واسا نے نشیبی علاقوں کے لیے رین الرٹ جاری کر دیا۔ نالہ لئی اور دیگر نالوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایبٹ آباد میں مونسون اسپیل نے رنگ جما دیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور میں برستے بادلوں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ مالکن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ بنیر، سوات اور گردونواں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ آزاد کشمیر کے ضلع بمبر میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ وزیر آباد سمیت پنجاب میں بھی گھٹائیں گرج چمک کے ساتھ برسی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 28 جون تک سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سوات کی خوبصورت وادی کالام میں سمر جیپ ریلی اختتام پذیر ہوئی۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح ریلی میں شرکت کرنے پہنچے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم۔ ایڈونچر ٹورزم کے فروغ اور سیاحتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے سوات میں 2 روزہ سمر جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کالام بازار سے شروع ہوئی۔ شرکاء نے گنے جنگلات، قدرتی چشموں اور سرسبز وادی سے ہوتے ہوئے 13,600 فٹ بلند دیسان بانڈا ٹاپ کا سفر طے کیا۔ نہایت ہی خوبصورت ٹریک جو کہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے GBL ٹریک میں کنورٹ کیا ہے اس کو، جو کہ صرف 45 منٹ کی ڈرائیو پہ کالام سے آپ پہنچ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہمارے پاس کافی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو کہ جن کے لیے تنگ یا مشکل راستے پہ آنا تھوڑا مسئلہ تھا، لیکن آج ہم اس راستے پہ آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ریلی کی خاص بات ایک باہمت خاتون ڈرائیور تھی جنہوں نے اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ مشکل ترین پہاڑی ٹریک پر جیپ خود چلا کر مثال قائم کی۔ میں خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں ادھر 13,000 فٹ کی بلندی پہ۔ اس وقت میں دیسان میڈوز میں آپ سب کے ساتھ ہموطن گوش ہوں۔ بڑی تعداد میں شرکاء ریلی سے خوب محظوظ ہوئے۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ARY نیوز سوات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔